अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और साबिक वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर रैलियां और कन्वेंशंस और कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज़ कर दिया और आज मुख्तलिफ जगह पर खिताबात भी किए गए शहबाज शरीफ का, और हर जगह एक ही मैसेज दिया गया कि 21 अक्टूबर को आपने मीनार पाकिस्तान पहुंचना है। अब आज बल्कि मैं आपको सुनवाएंगे भी कि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ ही नहीं रहे। अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब का ख्याल है कि जनाब इलेक्शन तो ठीक है, इलेक्शन के बजाय पहले मुल्क की मईशत को संभाला दिया जाए, मुनासिब वक्त पर ही इंतखाबात करवाए जाएं। अब मुनासिब वक्त क्या हो सकता है? फिर उन्होंने कहा हालात, वक्त और मौसम जनवरी में इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता, और सूबों और केपी और बलूचिस्तान में अवाम सख्त सर्दी में वोट नहीं डाल सकेगी। एक ये भी बयानिया है। गफूर हैदरी साहब, मौलाना गफूर हैदरी सीनियर रहनुमा JUIF, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गरम कुछ खाने की कोशिश कर रही है जिससे मुंह जल जाएगा और उनको ठंडा करके खाना चाहिए। और उनका ख्याल है कि जनाब जो उनको कोई पैकेज मिला था पीपल्स पार्टी को वो ख़त्म हो चुका है और गुस्सा उसका JUIF पे उतर रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि सिंध में JUIF, GDA और MQM इस वक्त इत्तेहाद कर चुके हुए हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो वो एक इशू भी है। और उसके साथ नाजरीन, जो एक मुल्क में नई सियासी जमातें, ख़ास तौर पर एक बड़ी जो नाम के साथ एक साबिक वज़ीर आज़म के नाम के साथ जो आ रही है, उसका नाम नहीं अभी मालूम कि कौन सी जमात होगी। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कह दिया है कि जनाब नई जमात होगी, और उसके दो तो हमें मेंबर्स मालूम है, मिफ्ता इस्माइल साहब और खोकर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, और उनका भी ख्याल है कि जनाब नई पार्टी बननी चाहिए। क्या पैगाम लेकर गए थे, किन चीज़ों पे मियां नवाज शरीफ साहब माने नहीं माने, ये भी मामलात हैं नाज़रीन। और दूसरा ये कि आज भी चमन बॉर्डर पर बाबे दोस्ती पर अफ़गानिस्तान के जानिब से अफ़गानी सिपाहियों ने जो पाकिस्तान से दोस्ती का दरवाज़ा क्रॉस कर कर अफ़गानिस्तान में जा रहे थे उनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें एक बच्चा तकरीबन 11-12 साल का वो शहीद भी हो गया। और ये मामला भी करेंगे कि क्या अभी तक जो हमारे पास सबूत हैं उसमें अफ़गानी जो साइड से दहशतगर्द पाकिस्तान में आ रहे हैं और दहशतगर्दियाँ कर रहे हैं, और हमारे दो सूबे बलूचिस्तान और KP इससे बहुत मुतासर हैं, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी बात, आज बड़े अफसोसनाक बात यह है कि भगौड़े यूट्यूबर आदिल राजा की एक ऑडियो सामने आ गई है जिसमें वो एक रॉ के एजेंट जिसका नाम रोहित शर्मा है उससे बात कर रहा है। और वो बहुत ही तकलीफ दे बात है कि एक साबिक फौजी पाकिस्तान का, और जिसको कहा जाता था कि वो बहुत निडर है, इस पर भी जाएंगे और उस पर लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे नाज़रीन। पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी, सीनियर रहनुमा JUIF, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमें ज्वाइन करेंगे। आमिर ज़िया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया आपके वक्त का भी। मैं ज़रा आपकी सबकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब की आज मुख्तसर सी गुफ्तगू ज़रा सुन लें, उन्होंने क्या फरमाया। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ वापस आ रहा है पाकिस्तान को हिंदुस्तान से आगे ले जाने के लिए और किसी इंतकाम के लिए नहीं। बयानिया एक आया, सुना हमने, हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब आपने भी सुना, सबने सुना। उसके बाद जो है वो मामलात तब्दील भी हुए। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक बात की है, बड़ी दिलचस्प बात है कि आगे का रास्ता क्या है, इसी बात पर उनकी बात हुई है। लेकिन पार्टी एक होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। तो हमीदुल्लाह जान आफरीदी, एहसन इकबाल साहब जो कि इनके बड़े सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं कि जी वो जो हमारा बयानिया था वो एक्सेप्ट हो गया है, तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इट वाज द बिगेस्ट यू टर्न ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब। हम सब ने देखा, हम सबको मालूम है। अब बेहतर तो इसमें दानियाल ही बता सकेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे से वक्तन फ़वक्तन तारीखें बदलती रही नवाज शरीफ की आने की, और
کئی بار کئی مہینے بتائے گئے کہ میاں صاحب صحت یاب ہو گئے اور واپس آ رہے ہیں. اب فائنلی انہوں نے 21 اکتوبر کی جو تاریخ دی ہے, دیکھا جائے گا. 21 اکتوبر میں زیادہ دن نہیں رہے, لیکن لگتا یہی ہے کہ میرے خیال سے میاں صاحب اب اس تاریخ کو واپس آ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آ جائیں گے؟ ہمیں لگتا ہے کہ آ جائیں گے. آ جائیں گے, بالکل. اچھا, ایک مختصر سی بات اور. سید خورشید شاہ صاحب سینئر پولیٹیکل رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کچھ آپ کے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کو کیا صلاح دی ہے؟ اب یہ پتہ نہیں کس راستے پہ چل پڑے, اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیں. راستہ اور وہ ریزن وہی ہے کہ جی وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے ملکی معیشت کو سنبھالا دیا جائے. بڑے آپ کے تو بہت محترم بزرگ بھائی ہیں ہمارے, لیکن اگر تھوڑا راستہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس راستے پہ جا رہے ہیں تو ہم شاید دیکھ لیتے کہ واقعی غلط راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں. اشارتاً انہوں نے کہا ہے. دیکھیں, لوگ اپنی طرف سے ازیوم کر لیتے ہیں چیزیں. مولانا صاحب کی آپ نے بات کی, ان کی 2-3 دفعہ بات آئی اور انہوں نے ملک کی حالات آپ کو بتائے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں گم پھر نہیں سکتے ہیں. یہ کسی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. شکر الحمدللہ کہ باقی پنجاب اور سندھ میں حالات بہتر ہیں, لیکن ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں اور کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اس کی نشاندہی کی, پلس انہوں نے جنوری میں خیبر پختونخوا میں بے تحاشا اضلاع وہ برفوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. میرا اپنا حلقہ برفوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے. اور انہوں نے پھر اگلے دن یہ بھی کہا 2008 کے انتخابات جو ہوئے تھے جمعیت تو وہ بھی برف ہی پڑی ہوئی تھی. 2008 کے انتخابات میرے خیال سے فیبروری میں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت بھی ہوں گے, لیکن ٹرن آؤٹ اتنا نہیں ہوتا ہے. ہمارے علاقوں میں ویسے بھی اگر نارملی سنی ڈے بھی ہو تو وہ ریشو ٹرن آؤٹ کا نہیں ہوتا ہے جو باقی اضلاع اور باقی کا ہوتا ہے. اور برفوں میں تو یہ بھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انتخابات نہیں چاہ رہے, ٹائم پہ انتخابات نہیں چاہ رہے ہیں یا ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ وقت ثابت کر دے گا, اور انتخابات کے لیے بھی ہم ہر وقت تیار ہیں. جب کرانا چاہتی ہے الیکشن کمیشن, ہم ان کے مقابلہ کریں گے ان تمام سیاسی پارٹیوں. پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مطلب مناسب وقت پر ہی انتخابات کروائے جائیں؟ مطلب مناسب وقت سے آپ کیا ایزیوم کر رہے ہیں؟ تو بھائی جب جنوری کا لاسٹ ویک آ چکا ہے تو مناسب وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کرا لیں, مناسب وقت ہو. اچھا, یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ویسے میں عامر جا کی طرف, کیونکہ میں ایک پولیٹیکل کمنٹ اور لوں گا, پھر میں عامر کی طرف آؤں گا. عامر, وہ کون سا سنی ڈے ہو سکتا ہے جس کی طرف مطلب مولانا صاحب بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مجھے ایک گانا بھی انگریزی کا یاد آ رہا ہے, آئی ڈونٹ ریمبر اٹ, بٹ کچھ ہوتا تھا سنی ڈے. بالکل. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, بڑی دلچسپی بات ہے. اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا جملہ اور سن لیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو میں سنوائی دوں کہ نئی پارٹی, پہلی تو بات آپ نے سن لی کہ جو ذمہ داری ہے میاں نواز شریف صاحب پر بہت زیادہ وہ ڈال رہے ہیں کہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن اب نئی پارٹی کے اوپر بھی انہوں نے کہہ دیا 30 سال میں ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہوئی ہے, ملکی معاملات حل نہیں کر سکی. دانیال چودھری صاحب, آپ کے سابق وزیر اعظم, نئی پارٹی تو بننی ہے. یور ٹیک سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلے اگر شاہد صاحب کی بات کے اوپر کریں تو ان کی کچھ دن پرانی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن اور اس کے اوپر شاہد صاحب کیونکہ از ویری کلوز ٹو می, تو ہی ڈنٹ سے دیٹ ہی از میکنگ اے نیو پارٹی, ہی از سیئنگ دیٹ لوگوں کے مسئلے اور مسائل ہیں اور اس کے اوپر نئی جماعت جو تشکیل دینی ہے یہ دے دی جائے گی. اس ملک میں جماعتیں آتی بھی رہی ہیں, بنتی بھی رہی ہیں, اور شاید ایک اور جماعت نہیں بنے, لیکن اس کا حال کیا ہوگا, اس کا مستقبل کیا ہوگا, اور کیا وہ عوامی اور کیا پاکستان کے لوگ اس جماعت میں بلیو کریں گے, یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے اور ڈائلیما ہے. کیونکہ کیا ہوا کہ 2017 میں آپ کا ملک جو ہے وہ ایک ٹیک آف پوزیشن میں تھا. ڈالر آپ کا 100 روپے کا تھا, آپ کی معیشت ایک مستحکم تھی, آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی تھی, 5 روپے کی روٹی تھی, فیول آپ کا 50 روپے سے کم تھا, آپ کا ملک ایک طرف چل رہا تھا.
آپ اس ٹائم بھی ایک بندہ آ کے اس نے دھرنا دیا, ملک کو جلاؤ گھراؤ کر کے ملک کو بند کرنے کی بات کی اور کہا کہ ملک کو آ کے میں درست کروں گا. مجھے نہیں پتا تھا کیا درستگی کی ضرورت تھی, لیکن اس نے آ کے یہی نعرہ لگایا اور کہا کہ ملک کے جو لوگوں کے مسائل ہیں, مسئلے ہیں, وہ ہمارے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا. وہ بندہ آ گیا اور اس بندے کے اوپر ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا, ٹرائل بیبی تھا, اس کو لانے والوں نے امپوز کر دیا, جو ایک ٹانگا پارٹی تھی اس کو ملک دے دیا. اور اس کے بعد آپ نے ملک کا حال دیکھا کہ وہ 2017 کے بعد آپ کی پاکستانی عوام نے, ملک نے خوشی کا سانس, یہ چین کا سانس نہیں لیا. خوشی تو چھوڑ دینا, چین کا بھی نہیں لیا. چین, خوشی تو تب ہوتی ہے جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے, چین تب ہوتی ہے کہ جب آپ کو مشکلات تھوڑی کم ہو جائیں اور آپ کوئی سانس لے سکو, ایک کنسسٹنسی آ سکے. چین کا بھی سانس نہیں لیا. آپ کی بد سے بدتر ہوتی رہی چیزیں. آپ نے اپنا سی پیک چھوڑ کے آپ نے $60 ارب کا جو پروجیکٹ تھا وہ چھوڑ کے آپ نے 5 ارب کے لیے کشکول اٹھا کے آپ پھرنے شروع ہو گئے. تو آپ کا ملک بد سے بدتر ہوتا گیا. اور اب اس ٹائم پہ آپ کا ملک جب یہاں پہنچ گیا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اب یہ تو ہم مانتے ہیں کہ پاکستان اس جگہ پہنچ گیا جو 76 سال سے نہیں پہنچا. پاکستان کا وہ حال ہو گیا جو آج تک نہیں ہوا. اب اس سے آگے بڑھنا ہے اور اس سے آگے یہ بڑھنا ہے کہ اس کا حل کس کے پاس ہے. اس کا حل ان کے پاس ہے جنہوں نے پاکستان میں پہلے ڈیلیور کیا ہے. میاں نواز شریف کے علاوہ ابھی پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر نہیں وہی تو جس کے اوپر بیرونی ملک, دانیال چودھری صاحب, بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, آپ کے دوست ممالک, سر ایک بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, ان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان چیزوں کو پاکستان کو اس مشکلات سے نکال کے ایک بہتری کے ٹریک میں 2017 کی کڑیوں کے ساتھ واپس جوڑ کے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آئی ایگری, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب کے کندھے پر ہے اور وہ چیزوں کو بہتر کر سکیں. اور ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام چاہیے اور سیاسی استحکام لانے کے لیے انتخابات چاہیے. کوئکلی ایک بات بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس سے آپ لوگ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ معیشت پہلے بعد میں انتخابات, اور اس کے بعد جو صورتحال ہے ویدر ہے اور وہ مطلب معاملات پھر لا اینڈ آرڈر, خاص طور پر دہشت گردی. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ دیکھیں جی, اس کی بڑی ایک سمپل چیز ہے کہ اگر ایک روڈ پہ بندہ ہو اور آپ نے ایک اچھا جوڑا پہنا ہو اور وہ زخمی ہو, لہو لہان ہوا ہو, اور آپ اس کے قریب اس لیے نہ جائیں کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے, تو یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. ہم نے اپنی سیاست کو پیچھے چھوڑا اور اپنے ملک کو بچایا. جس طرح وہ صاف کپڑوں والوں نے اس بندے کو, روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوئے بندے کو بچانے کے لیے آگے بڑھا, ہم نے اپنی سیاست کو پیچھے چھوڑ کے اپنے ملک کو بچایا اور پاکستان کو بینکرپسی سے بچایا. آج پاکستان کے لیے یہ اگر ملک ہے تو ہم سیاست کریں گے جی. اگر ملک میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ملک میں آپ کے کارخانے بند ہو گئے ہیں, ملک آپ کا سول وار کی طرف چلا گیا, تو آپ کی کیا ہی سیاست ہوگی, کیا ہوگی. ہم سب کی کشتی جو ہے وہ اسی اور کامیابی اسی میں ہے. وہ کوئی بھی جماعت ہو, وہ تحریک لبیک ہو, انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, سب کی ون ون سچویشن یہ ہے کہ پاکستان اس اکنامک کرائسس سے نکلے. ہم سب کوشش کریں, ہم اس کو نکالیں اور پھر ہم پاکستان کو مستحکم کر کے پھر جو بھی کرنا ہے ہم بیٹھ کے آرام سے کریں. وی ول آل ہیو دی چارٹ, وی ول آل ہیو ہاف ہارٹیڈ. لیکن اگر وہ پائے نہیں ہے تو ہمیں کیا ہی شیئر ملے گا, یہ ہم کیا ہی کریں گے. صحیح. دانیال چوئی صاحب, بیرسٹر دانیال چوئی صاحب, تو ہاف ہارٹیڈلی آپ بھی ایگری کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کنٹینشن ہے, جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بالکل آپ کا بھی وہی پوائنٹ ہے کہ اگر روٹی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا, ملک کی معیشت بہتر ہوگی, انتخابات بھی بڑے اچھے انداز میں ہو جائیں گے. بالکل صحیح. عامر صاحب, نو کویسچن, آپ نے سب کچھ سن لیا, شارٹس بھی سارے سن لیے, سم اپ کرتے ہیں. آپ نے اتنے سارے مطلب نکات کھول دیے بھائی کہ اس میں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس چیز پہ پہلے بات ہو. ایک تو بڑی جو دلچسپ بات آپ نے, وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا شارٹ تھا, اس میں نے کہا جی 40 برس سے مطلب خدمت کر رہے ہیں ملک کی نواز شریف صاحب. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 40 برس میں جو کچھ نہ کر سکے, اپنے عالم شباب پہ نہ کر سکے, تو پھر وہ اپنی ڈھلتی عمر میں جب کہتے ہیں نا کہ شیلف لائف, ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے سیاستدانوں کی ختم ہو چکی ہے اور پاکستان اب آگے بڑھ چکا ہے, اور 1990 کی سیاست یا 1980 کے سیاستدان جو ہیں ڈیلیور نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان کا جو آپ کی کہتے ہیں نا کہ جو میجورٹی ہے یوتھ, وہ ان سیاستدانوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتی. اور مطلب ہے کہ اس میں پھر نواز شریف صاحب کیا کارہائے نامہ انجام دیں گے, ایک بڑا سوال ہے. جو 2017 کی بات کی جاتی ہے, بھی ہمارے دوست دانیال صاحب کہہ رہے تھے, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ 2017 میں لگ رہا تھا کہ پاکستان میں
کہتے ہیں نا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی، ایسا نہیں تھا. جب حکومت ختم ہوئی تھی نون لیگ کی، اس وقت پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، آپ تو خود مطلب ہے اکانومی کے صحافی ہیں، کہ کتنا بڑا انہوں نے چھوڑ کے گئے تھے. یہ جو بات کریں کہ جی پتہ نہیں کتنے روپے کی روٹی تھی اور 100 روپے کا ڈالر تھا، تو مشرف صاحب کے دور میں 60 روپے کا ڈالر تھا اور 2 روپے کی روٹی ہوا کرتی تھی. اس سے پہلے چلے جائیں تو اور کچھ ملے گا. تو بات یہ ہوتی کہ جس مشکلات میں ہم ہیں وہ نواز شریف صاحب کی وہ جو ناقص پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے ہے. سب سے بڑی مثال انرجی کرائسس کی ہے کہ اس میں جس طرح کے بجلی گھر لگائے گئے جو کیپیسٹی پیمنٹ کے گرداب میں آج ہم ہیں، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، جو بھی معیشت کو ذرا بھی سمجھتا ہے. 95 جو پہلی آئی پی پی پالیسی، دیٹ از آلسو دی ریزن. پالیسی بھی تھی، اس میں پیپلز پارٹی کا بھی کردار ہے اور ان کا بھی گلے گلے مطلب ہے اس کا کردار ہے. تو بلا سوچے سمجھے کنہوں نے جو آج ہم ماتم کرتے ہیں، ماتم کنا ہے کہ جی ہمارے بلینز آف روپیز جو ہیں یہ اس میں چلے جاتے ہیں نقصان میں چلنے والے اداروں میں، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کس نے بینکوں کو بہت سارے خیر وہ اب بات ہو سکتی ہے کہ بینکوں کے حوالے سے کیا پالیسی تھی، کتنا اونے پونے بیچا گیا بعض بینکس کو، بہت ساری چیزیں سسٹم بنتا ہے. پھر وہ انہوں نے مطلب ہے کہ بوروڈ منی سے انہوں نے وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ لگائے کہ جو مطلب ہے ان کے اوپر خود سوالیہ نشان ہے. آپ کی پروگرام میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلی موٹر وے بنی تھی وہ کہاں، کن 2 شہروں کے درمیان صحیح، بالکل کون سا، تو یہ بھی سسٹم ہے. تو ایسا نہیں اور بات جی. اور اگر آپ اجازت دیں کہ دیکھیں اس وقت نواز شریف صاحب کے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے، وہی سوال جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے سامنے تھا کہ ملک واپس آئیں یا نہ آئیں. وہ جان پر کھیل کر آئی تھی 2007 میں، پھر دھماکہ بھی ان کے خلاف ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. پھر ایونچولی جو ہے ان کی مطلب قتل ہوا جس طرح سے ہوا، وہ ایک سب کے سامنے ہے. کہ اگر بینظیر کو اندازہ تھا اس وقت کہ وہ نہیں آتی تو چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی. اگر اس وقت نواز شریف نہیں آتے تو جو بھی ان کی سیاست بچی کچی رہ گئی ہے، گیلپ کے سروے میں وہ نظر آ گیا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کس کے پاس کتنی مقبولیت ہے، اور جو لوگ مطلب ہے ٹائٹ ٹیسٹڈ، اور میں ایک اور لفظ کا اضافہ کروں، فیلڈ ہیں، وہ آگے کیا ڈیلیور کریں گے؟ تو ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بہت سارے مطلب ہے کہتے ہیں نا کہ شور مچایا جا سکتا ہے، فکری مغالطے پھیلائے جا سکتے ہیں. چلیں عامر کوئکلی ایک تو یہ ہے کہ کیا جو شاہد خاقان عباسی بات کر رہے ہیں، از ہی ٹاکنگ اباؤٹ ہز اون لیڈ نیو پارٹی، نیو پولیٹیکل پارٹی، یا جس طرح دانیال چوئی صاحب کا خیال ہے کہ جی میرا خیال ہے کہ وہ شاید انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل صاحب تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں تو کچھ اناؤنسمنٹ کرنی ہے. انہوں نے کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شاید باقاعدہ بتانے گئے تھے، لیکن وہ بھی اس پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی کنٹینشن ہے کہ جی پہلے معیشت، پھر انتخابات، ویدر، لا اینڈ آرڈر، بہت مشکل صورتحال ساری ہمارے سامنے ہے. اچھا، بڑے مشکل دونوں سوالات ہیں. دیکھیں ری امیجننگ پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے وہ پہلا تو انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب کو اپنی نون لیگ کی قیادت پہ جو ہے اعتماد نہیں رہا. اگر ہوتے تو پھر پارٹی کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے وہ کام کرتے. اب ان میں وزاداری ہے، 40 سال کے ان کے پرانے تعلقات ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تلخیوں کے ساتھ جو ہیں وہ اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ وہ مطلب ہے کہ اپنے کہتے ہیں نا ایز اے جینٹل مینلی وے جو ہے اپنے اختلافات رکھ رہے ہیں. یقیناً اس ملک میں بالکل ایک آرگیومنٹ ہے اسٹرانگ کہ جی ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نئی پارٹی میں پرانی پارٹیوں میں کیا فرق ہوگا. ابھی جو دو نئی پارٹیاں میدان میں جلوہ افروز ہوئی ہیں ان کے بارے میں کہ کیا وہ مطلب ہے کہ موروثی سیاست کے خلاف ہوں گی، وہ کیا مڈل کلاس کو، ورکنگ کلاس کو نمائندگی دے رہی ہوں گی. سب سے بڑا سوال کیا ان کی قیادت ایماندار ہوگی، ان کی کریڈیبلٹی ہوگی ان لوگوں کی جو آج کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہمیں نظر نہیں آتی. جبھی لوگوں میں مایوسی ہے، صحیح، وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے ان جماعتوں کے ساتھ، صحیح، اور ان کے اتنے افزار ہے کہ ہماری پولیٹکس ہے. آخری مولانا فضل الرحمان کوئکلی. جی مولانا صاحب دیکھیں، ایک تو یقیناً ایک ایشو ہے، سردیوں کا ایشو ہے، لیکن اس ملک میں جنوری فروری مطلب انتخابات ہوتے رہے. یا تو آپ یہ طے کر لیں کہ جی مطلب انتخابات جو ہے ایک جو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ معیشت کو بحال کرنے کا، وہ تو ماشاءاللہ ہم 75 سال میں نہیں کر سکے، 76 سال میں نہیں کر سکے. Do you think it's an excuse? Do you think it's an excuse? I think it's an excuse because ان لوگوں کے پاس چہرہ نہیں ہے پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں شامل ہیں کہ وہ عوام کے پاس جا سکیں. آپ سوچیں نا، تو پیپلز پارٹی بھی تو پی ڈی ایم کی حصہ تھی، لیکن وہ تو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات بے شک مطلب، لیکن جے یو آئی ایف پی کا بھی موقف ہے کہ بے شک پہلے ہو جائیں، تیار ہیں. پارٹی بڑا ذہانت سے کھیلی تھی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے پورا جو ملبہ گرا تھا اکنامک مس مینجمنٹ کا، وہ نون لیگ پہ گرا، اور ان کے پاس تو بیسٹ آف دا بوتھ ورلڈ تھا کہ سندھ ان کے پاس تھا، بلاول پوری دنیا میں گھوم پھر رہے تھے،
اور اب بھی سندھ ان کے پاس ہے, کم از کم سندھ ان کے پاس ہے, وہ صحیح. وہاں پر مطلب ہے جیتیں گے, اور ان کو وہ ہے کہ جی ہم کچھ ان روڈ بنا سکیں گے پنجاب میں, بلوچستان میں, صحیح. کے پی میں, تو ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا پائے بڑھ جائے گا. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد اس پر مزید بھی بات کریں گے اور کچھ تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا اتنی ہائی ہینڈڈنس اگر افغانستان کر رہا ہے تو کس طرح ریئیکشن کرنا ہے. صرف آج کا واقعہ جو ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ واقعہ ہے کہ آپ چمن بارڈر پر افغانستان کے سپاہی کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی اور ایک بچہ شہید ہوا اور 2 شاید زخمی بھی ہوئے. تو یہ ایک بڑے افسوسناک واقعہ, اور کل ہی ابھی ہم اناؤنس کر کے ہٹے تھے کہ جی جو ان رجسٹرڈ افغانی ہیں ان کو اب واپس جانا پڑے گا. بہت حوصلہ کر لیا پاکستان نے, بہت مہمانداری کر لی, اس پر بھی بات کریں گے ناظرین بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں افغانی سائٹ سے انفلٹریشن, دہشت گردوں کی آمد کے حوالے سے بہت سے ثبوت ملے ہیں, اور ابھی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 24 جو جنوری سے لے کے اب تک خودکش حملے ہوئے ہیں ان میں 14 جو تھے وہ افغانی تھے, اور 12 مئی 2023 کو جو شمالی بلوچستان مسلم باغ میں ایف سی کیمپ پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں بھی 5 افغانی دہشت گرد ملوث تھے. پھر زوب کینٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں بھی 5 میں سے 3 افغانی دہشت گرد تھے. 30 جنوری 2023 پولیس لائنز پشاور, 29 ستمبر 2023 ہنگو خودکش کا حملہ آوروں میں افغانستان کا تعلق تھا. حمید اللہ جان آفریدی, ہم نے بہت حوصلہ کیا, اب کل ہی ڈیسیژن آیا اور آج پھر چمن کا جو واقعہ ہوا ہے, یہ کیا کوئی افغانستان کو پرابلم ہے اس چیز سے کہ اپنے باشندوں کو واپس نہیں لے سکتے؟ وہ دیکھیں, بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو افغانستان میں کوئی تیسری چوتھی جنریشن جو ہے وہ اس کو اس وار کا سامنا ہے, اور 40-45 سال سے افغانستان میں امن نہیں آیا اور یہی دہشت گردیاں اور لڑائی اور جھگڑے چل رہے ہیں. تو آبویسلی وہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں اور جو بڑے ہوئے ہیں اس میں یہ عنصر زیادہ پایا جاتا ہے. پڑھائی لکھائی نہیں ہوئی, ایجوکیشن نہیں ہوئی, ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, تو اس لحاظ سے تو یہ بجا ہے کہ مطلب جتنی انسرٹینٹی ہے اس میں افغانستان کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو اس قسم کی انسرٹینٹی میں وہ ملوث ہے. ٹائم لگے گا, ظاہر ہے, ان کو پڑھیں گے لکھیں گے, ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ ہوگا. پاکستان میں بھی اگر آپ نے چترال میں پیچھے دیکھا ہوا ہو تو وہ بھی 200 کے لگ بھگ طالبان ادھر سے انفلٹریٹ کر کے چترال کی طرف آئے تھے, اور پھر پاکستانی فوج نے روکا ان کو اور کافی نقصان اٹھانا پڑا ان کو. اسی طرح بلوچستان میں یا باقی جو ہمارے علاقے ہیں, کہنے میں تو یہ آتا ہے کہ جی وائڈ ہو گیا ہے, سارا بند ہے اور فینس لگ گئی ہے, لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آخر یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں ان علاقوں میں. تو یہ تو آبویس ہے, اور افغانستان میرے خیال سے ان کو اب اس کا روک تھام کر لینا چاہیے. ان کی ٹھیک ہے امارات والوں کی وہاں حکومت تو آ گئی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا اتنا گرپ اب یہ افغانستان پہ نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں سنبھال سکے. اور خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگوں نے وہاں پہ شیلٹر لیا ہوا ہے ان کو وہ دیکھیں, یہ لوگ ان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے ہیں وہاں نیٹو فورسز کے ساتھ, تو وہ تھوڑے اوبلائزڈ بھی ہیں ان کے ساتھ. وہ سختی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے, جتنی پاکستان نے ڈیمانڈ کی, جتنے پاکستان نے ڈیمانڈ کی ہے, یا جتنا کرنی چاہیے. مطلب جو ایک دوسرے ملک میں انفلٹریٹ کر کے حملے کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں, تو آبویسلی ہماری زمین سے کسی اور ملک میں ہوگا تو وہ گلہ کریں گے, پریشر ڈالیں گے کہ کریں. تو ان کا گرپ شاید اپنے ملک پہ ابھی اتنا نہیں ہے, اتنی ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, یا یہ کوئی بہت ہی زیادہ اوبلائزڈ ہیں ان کی طرف سے. ہم تو ان رجسٹرڈ افغانیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھیجنا چاہیے, لیکن جو رجسٹرڈ بھی ہیں تو اٹس بن لانگ, مطلب بہت ہو گیا ان کو واپس. یہ تو 10 سال ہو گئے ہیں. کیبنٹ میں ایک دفعہ میں نے ذکر کیا کہ ان کو اب جانا چاہیے. جتنے حالات خراب ہوئے, پہلے تو شروع میں میرے خیال سے ذکر کیا, پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے نہیں بولا آپ نے. وہ جو فورم تھا ادھر بات کی ہے نا, میں خود ایک وزیر تھا تو مجھے پارلیمنٹ میں بولنے سے کس کو سنانا تھا, میں نے جدھر جگہ تھی ادھر بات ہوئی ہے اس کی. اس وقت بھی دیکھیں پاکستان میں جب یہ ریفیوجیز آئے,
ساری دنیا میں کہیں گئے ہیں تو ان کو کیمپوں میں رکھا گیا ہے. ادھر کسی نے یہ پرواہ ہی نہیں کی. یہاں جس شہر میں جاتے ہیں, جس ملک گاؤں میں جاتے ہیں, ان کو رہنے دیا, ادھر کھلا چھوڑ دیا. آپ نے رجسٹر نہیں کیا ان کو, آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ان کا نہیں تھا. تو وہ اتنے انفلنٹریشن پاکستان میں ہو گیا ہے کہ اب شاید آپ کو ڈھونڈنے میں بھی دشواری ہوگی. وہ تیسری چوتھی جنریشن یہاں پیدا ہوئے ہیں, شناختی کارڈ بھی ہے, پاسپورٹ بھی ہے, بڑے مشکلات ہوں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ ان کو ڈھونڈ سکے. بہرحال دیکھیں, کوئی بھی ملک ہو اس کا ایک اپنا قاعدہ قانون ہوتا ہے. اگر ویزا ہے تو ٹھیک ہے, ویزا نہیں ہے تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو, چاہے وہ افغانستان سے ہے, چاہے ہندوستان سے ہے, چاہے یورپ سے ہے, چاہے امریکہ سے ہے, کہیں سے بھی ہو, ظاہر ہے ان کو اس سسٹم کو اسٹریم لائن کرنا پڑے گا. پوائنٹ آپ کا آ گیا, لیکن یہ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. بالکل صحیح ہے, لیکن میں تھوڑا سا, کیونکہ آپ سے میں نے یہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ آپ خود بھی ڈائریکٹلی متاثر ہیں, آپ کی پارٹی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے دہشت گردی سے, اور جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ ان کا بہت زیادہ مطلب ہے. میں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, اف یو وانٹ ٹو کمنٹ آن دس یو آر فری ٹو ڈو دیٹ. اور لیکن اگر پولیٹیکل سائڈ پہ بھی میں واپس تھوڑا سا جانا چاہوں گا, جس طرح عامر ضیاء صاحب نے بھی بات کی کہ اگر دیکھا جائے کہ آپ کے اپنے ایک وزیر اعظم نے اگر کہا ہے کہ جی ڈیلیور نہیں کر سکے, پاکستان کا خیال نہیں رکھا جا سکا, وہ ایک اپنی جگہ. لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, آج ہی میں سن رہا تھا فیصل کریم کنڈی صاحب, میں اگر پروڈیوسر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی, وہ بھی ساٹ ہمیں نہیں اویلیبل, آج ہی محمد مالک کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ انفارمیشن نہیں لیکن ان کا اپنا سیاسی سوجھ بوجھ ان کو بتاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید 21 کو واپس نہیں آ رہے. دیکھیں جی, میں عامر ضیاء صاحب نے 2-3-4 باتیں کی. انہوں نے پہلے مشرف کے دور کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ کس طرح کے تب بھی چیزیں کہاں تھیں. دیکھیں, تجزیہ نگار ہیں, اگر یہ تجزیہ جب کرتے ہیں تو ان کا تجزیہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں, اور یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو تو نہیں ہیں. تو یہ ان کو تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو سب سے بڑا بحران میں کون ڈال کے گیا؟ دہشت گردی کا تحفہ کس نے دیا؟ اور پاکستان کے مشرف کے 10 سال کے بعد کتنے ہزار میگا واٹ پروڈیوس کیا؟ ہم نے جب حکومت لی تھی تو ہم نے ایک سروے کرایا تھا, جس سروے میں تھا کہ ہم اگلی حکومت اس کو دیں گے جو پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسائل کرے گا حل. ہمارے منشور میں کیا تھا کہ ہم دہشت گردی کی جنگ کو ختم کریں گے, دہشت گردی جو پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کریں گے, اور ہم بجلی کے ایک بحران کو ختم کریں گے. 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, 21 گھنٹے لوگوں کی چیخیں نکل کی تھی, لوگ وینٹیلیٹرز پہ مر رہے تھے. اس وقت آپ نے کیا کرنا تھا؟ وہ کس کی غلطی تھی؟ اس عامر کی جس نے یہ فورکاسٹ نہیں کیا. اس ٹائم پہ آ کے کس نے حل نکالا؟ ہم نے حل نکالا. ہم نے وہ دہشت گردی کو پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ لیاری کراچی کے آپریشنز ہم نے کیے جو یہ مشرف کی حکومت بیٹھا ہوا وردی میں نہیں کر سکا. ہم نے پاکستان کا ڈٹ کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے, اپنی تب بھی پولیٹیکل ہم نے اپنی ول کو سیکریفائز کیا اور ملک کے لیے فیصلے کیے. پھر ہم نے دوبارہ کیا کیا؟ ہم نے بجلی کے بحران جو جن تھا اس کو بند کیا, قابو کیا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہے نا, وہ طریقہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک لارجر ایشین ٹائیگر کا خواب دکھایا اور بنانے کا کہا. ہم نے پاکستان سے امریکہ سے سی پیک سائن کیا اور چائنا سے, اور $60 ارب کے پروگرامز لے کے, اور ہم نے کہا کہ ہم بجلی بنائیں گے, تم کارخانے لگاؤ, ہم بجلی بنائیں گے تمہیں دیں گے, مہنگی بجلی ہم استعمال کریں گے اپنے ان چائنیز پاور کوریڈورز میں, سستی بجلی جو بن رہی ہے وہ جا کے صارفین کے پاس جائے گی. مجھے بات بتائیں کہ ہمارے جانے کے بعد وہ ان کارخانوں کو کیا ہوا جنہوں نے لگنے تھے؟ وہ کنٹینیوٹی ایک کڑی سے کڑی ملتی ہے نا, وہ کڑی کدھر گئی؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناؤ کمنگ ٹو مائی کوسچن پلیز. میرا پوائنٹ نہیں آیا مجھے, نہیں میرا پوائنٹ نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ وہ کارخانے, پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز تھا ٹرانسمیشن لائنز, وہ ٹرانسمیشن لائنز کدھر گئی جنہوں نے بیچنا تھا؟ اگر وہ کڑی سے کڑی نہیں ملے گی تو کڑی پوری نہیں ہوگی, کیونکہ چین کا جو اسٹرانگسٹ لنک ہوتا ہے وہ اس کا ویکسٹ لنک ہوتا ہے. اس کڑی کو پورے کرنے کے لیے اور اس کا ریزلٹ دیکھنے کے لیے آپ نے ہر کڑی کے ساتھ کڑی جوڑنی ہے. پھر انہوں نے بات کی موٹر ویز. پاکستان میں مسلم لیگ نون کے ادوار کو نکال دیں,
ہمارے بڑے پروگرامز نکال دیں. آپ کو یہ ملک کھوکھلا لگے سوائے باتیں کرنے کے اور تجزیے دینے کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. یا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے 2 کروڑ درخت لگا دیے اور یہ کر دیے, جو ہمارے سے پچھلی حکومتیں رہی ہیں ان سے ایک جو 20 ارب کی میٹرو 100 ارب پہ پہنچ گئی, کمپلیٹ نہیں ہوئی. 1 سال کا پروجیکٹ 9 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوا. یہاں اور صوبوں میں میٹرو بنا کے 9 سال لگے, ایک میٹرو نہیں بنا سکے. ہماری کارکردگی کے قریب بھی کوئی نہیں آتا. میں اس نہیں کہہ رہا کہ میرا جماعت کا تعلق ہے, ہمارے قریب ہماری صف میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. مجھے پروجیکٹس کے حوالے سے آپ نے جو بات کی بالکل کہ اس جماعت نے پاکستان میں یہ ڈیلیور کیا. ہمارے سے پہلے بھی 100 جماعتیں رہی ہیں, ہمارے بعد بھی رہیں گی, لیکن کل جو مرضی جماعت آئے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون آپ کا پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ آ گیا. آج تک نہیں کیا اور پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکے گا. چلیں میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس, سو دیٹ از یہ مطلب 21 کو آ رہے ہیں بس. ہی از کمنگ بیک, ہی از کمنگ بیک فار انشاءاللہ آئیں گے, اس کیمپین کو لیڈ کریں گے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی اور اس ملک کے مسئلوں کو, مسائل کو ہم پھر وہاں سے ٹیک اپ کریں گے. ہم 2017 میں چھوڑ کے گئے تھے. ویسے دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم دوبارہ کولیشن میں ہوگی. آپ کے بھی تجزیے ہیں, چلیں آپ کا کلپ آج میں نے یہ سنبھال لینا ہے. 2/3 میجورٹی والا دانیال جو ہے انشاءاللہ اگلے الیکشنز میں will be the single largest political party in this country. You can mark the program and you play it inshallah after the election. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا دانیال, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا عامر ضیاء ایک چیز, بہت سی باتیں ہوئیں کہ جی زیرو رسک ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, ڈیل ہو گئی یا ڈیل جو بھی معاملات ہو گئے تو وہ واپس آ جائیں گے. 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. آج ہی فیصل کریم کنڈی صاحب محمد مالک کے پروگرام میں 8 بجے کہہ کے گئے ہیں کہ جی ان کو نظر نہیں آ رہا. آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو کر دیں, لیکن وہ سنی ڈے پہ آپ نے نہیں بتایا کہ وہ کون سا سنی ڈے ہوگا جو سب کو قبول ہوگا. تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ حزب منشا جو ہے نتائج نکلیں گے انتخابات کے, یہاں تو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بنیں گے, یہ ماشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنے کا دعویٰ کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں تو ان کی پارٹی نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ان کی پارٹی نہیں ہے, اسی طرح کے پی میں بڑی نومینل پریزنس ہے پی ایم ایل نون کی, پنجاب میں وہاں پر کنٹینڈر پیدا ہو گئے, مقبولیت کا وہ عالم نہیں ہے, گرفت کا وہ عالم نہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی. مجھے نہیں پتا کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. میں جب عام پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی, تو وہ تو بڑا ناراض ہیں. وہ تو نون لیگ کے نام کے اوپر وہ ایک زمانے میں ہو سکتا ہے کہ 2/3 میجورٹی آ گئی تھی, 1-2 مرتبہ آ گئی, اس مرتبہ تو مجھے نہیں لگتا جو ان کی کارکردگی رہی. اور سب سے بڑا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, کریڈیبلٹی کا جو مسئلہ ہے, ان پہ جس طرح کے الزامات ہیں بدعنوانی کے, اب آپ لا کہتے رہے کہ جی سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کر دیا, فلاں ہو گیا, لیکن عوامی پرسیپشن یہی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ کہاں بیرون ملک کاروبار کیسے بنے, بیرون ملک جائیدادیں کیسے بنی, کن راستوں سے وہ پیسہ گیا, آپ نے نیب لاز تبدیل کر دیے, وہ تو چلے خیر کوئی الگ بحث میں چلی جائے گی. تو بات یہ کہ ان کے ساتھ کریڈیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. جو لوگ پارٹ آف دا پرابلم تھے میرے دوست, ان 20ویں صدی میں کوئی 21ویں صدی کے پاکستان کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. صحیح, بالکل یہ بات کر رہے ہیں کہ بجلی گھروں کی, وہ میں اس کا پورا جواب دے سکتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے وقت کم ہے کہ بھائی یہ جو کڑیاں بنتی ہیں وہ سائملٹینیسلی بن رہی ہوتی ہیں. نہیں ہوتا کہ آپ نے اچھا بجلی گھر لگایا لیکن تار نہیں بچھایا. مطلب پیرلل یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی, بالکل پیرلل ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی. آخری بات میں ایک اور بڑا سنجیدہ مسئلہ جو افغانستان کا تھا, ہم لوگ پھر اصل میں ہم لوگ انٹروورٹ ہو گئے بطور پاکستانی, ہم اپنے پاس پڑوس کو بھی نہیں دیکھتے. دیکھیں افغانستان کا مسئلہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, اس پہ ہمیں بڑا سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مجھے جو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بالکل درست ہے کہ پاکستان ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرے, اپنے بارڈر کنٹرول کرے, بڑی اچھی باتیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم جو میسیجنگ دیں, ہمارا میڈیا بھی اور ہماری حکومت بھی, وہ ایسا نہ دے کہ ہم افغانیوں کو ڈیمونائز کر رہے ہیں. پاکستان کو وہاں پر گڈ ول کریٹ کرنی, وہاں کے عوام کے اندر, وہاں کی حکومت. دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہ کہتے ہیں افغانی, دیکھیں دہشت گردی ایک زمانے میں افغانستان سے الزام لگتا تھا کہ یہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے, آج ادھر سے الزام لگ رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ ان کی جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے افغان طالبان کی, وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. میں ان کا کوئی معذرت خواہ نہیں ہوں, میں کبھی میں تو بڑا گناہگار نہیں. I understand کہ there should be a cohesion between the two states to tackle this issue. ہاں ایگزیکٹلی. اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ دیکھیں, ان کے ساتھ مسئلہ یہ ویک گورنمنٹ, انہیں خطرہ یہ کہ اگر یہی لوگ
کل کو جا کے دیش کے ساتھ مل گئے تو وہ لوگ اور مشکل میں ہوں گے. صحیح, بالکل. اگین عامر سنی ڈے کا جواب نہیں دیا, پہلے بھی نہیں دیا, ابھی بھی نہیں دیا آپ نے. میں نے کہا سنی ڈے بھائی جب مطلوبہ نتائج, جب وہ پتہ نہیں کون سا سنی ڈے ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے ان کو مرضی کے نتیجے. چلیں میں ایک جملہ, جب صاحب سے سوال کیا جاتا تھا کہ انتخابات کب ہوں گے, وہ ان کا ایک پیٹنٹ جواب ہوا کرتا تھا جب مطلب مثبت نتائج آئیں گے. تو مثبت نتائج یہ ہوں گے کہ یہ لوگ مطلب نتائج پہلے آئیں گے, انتخاب بعد میں ہوں گے. بڑی دلچسپ بات ہے ویسے, یہ بڑی عجیب خواہش ہے, یہ ان کی بھی خواہش ہے. چلیں میرے پاس وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی آگے یہ سارٹ وہ ذرا سن لیں. تو دانیل میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ کیٹیگوریکلی آپ جواب دے دیں. لیکن میں اپنے بات پہ قائم ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب شاید نہیں آئیں. ایک تو میں چاہوں گا کوئکلی ذرا دانیال سے ایک کمنٹ لے لوں, بریفلی کمنٹ کر دیں دانیال اس جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے بات کی. ایک تو بیانیہ کیونکہ جو ہیں آپ کے جن کو نہیں نواز شریف وہ چلیں جو سیالکوٹ سے آپ کے ہیں وہ جو نہیں فیصل کریم کنڈی صاحب میرے بھائی ہیں, ہو سکتی ہے لیکن اس سے حقیقت میں مبنی نہیں ہے, اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. میاں نواز شریف آ رہے ہیں, میاں نواز شریف کا نو ڈاؤٹ پلان تھوڑا ڈیلے ہوا لیکن انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں. اور وہ اب اپنا تو احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ اب علاج کرنا تھا ان کا بھی علاج کر کے آ رہے ہیں. ہمارا کیا اچھا مطلب بیانیہ ایکسپٹ ہو گیا, بیانیہ ایکسپٹ ہو گیا, احسن اقبال صاحب نے کہا ہے. کوئی بیانیہ نہیں. ہم نے ملک کو آگے چلانا ہے, ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے اپنی انا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کبھی لڑائی نہیں لڑی. ہم نے کیا پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. انشاءاللہ وہ لے کے جائیں گے, جو مرضی روئے دھوئے چیخے مارے جو مرضی کرے. شیر آ رہا ہے, یہ بات بتا دیں, لکھ لیں, دیواروں پہ لکھ لیں. انشاءاللہ شیر آ رہا ہے, شیر ہی راج کرے گا. بالکل صحیح ہے. میرے پاس وقت کم ہے. میں حمید اللہ جان آفریدی, پیپلز پارٹی سے کیوں اتنی تلخی, مطلب وہ یہ پاکستان کی عوام کی مرضی ہے. نہیں وہ تو لوگ اگر ان کو ووٹ دے کے لا رہے ہیں تو اگر کسی کو اگر کسی کی شکل پسند نہیں ہے وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ پھر یہ پرسپشن نہ دیں. نہیں میڈیا یہ پاکستانی عوام کی مرضی ہے. کام بھی تو ہے نا کہ آپ نے یو ہیو ٹو شو دا پکچر کہ جی پاس میں یہ ہوتا رہا. آپ بالکل وہ بتاتے ہیں کہ وہ پکچر دکھانا الگ بات ہے, اپنی خواہشات باقاعدہ الزام تو کسی پہ کوئی نہیں لگا رہے. لہٰذا یہ پاکستانی عوام کی مرضی ہے. اچھا پیپلز پارٹی بالکل انہوں نے کرنا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف گینگ اپ, دیکھیں کوئی گینگ اپ کی بات نہیں ہے. ہر الیکشن سے پہلے پولیٹیکل الائنسز ہوتی ہیں, اور پی ایم ایل این بھی آپ کے ساتھ مل رہی ہے سندھ میں. اب پولیٹیکل الائنس اگر کسی اور پارٹیوں کی آپس میں ہو رہی ہے, کل پیپلز پارٹی کی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے, مسلم لیگ نون کی کسی کے ساتھ الیکشن کے بعد الائنس از سمتھنگ ایلس. آپ لوگ تو پہلے الیکشن سے پہلے ہوتی ہے, بعد میں کیا مطلب. اچھا چلیں آپ الیکشن کے لیے جا رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, الائنسز ہوتی ہیں. 30 سیکنڈز کوئکلی وائنڈ اپ. میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے جو بیانیے پہ بہت بات ہو رہی ہے, پہلی بات ہوئی کہ باجوہ صاحب کے خلاف انہیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ باجوہ صاحب کا بڑا احسان ہے. ضیاءالحق صاحب نے پہلا احسان کیا تھا نواز شریف صاحب پر, باجوہ صاحب نے دوسرا اعلان کیا کہ ایک ویکل بنے, انسٹرومنٹ بنے نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کر. مشرف صاحب کو بھول گئے ہیں, انہوں نے ان کو جانے دیا تھا ملک سے, وہ بھی احسان تھا. ہاں میں چلے, ہاں وہ پھر لمبی 30 سیکنڈ عمران پہ احسان نہیں تھا, عمران پہ بھی احسان کیا, اب سارے احسان ڈھونڈ رہے ہیں. اصل تو نواز شریف صاحب کو پیر دھو کے پینے چاہیے باجوہ صاحب کے, اور اب ان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور ان کے جو ایک دیکھیں ایک تاریخ ہے نواز شریف صاحب کی اداروں سے لڑنے کی, تصادم کی, اور وہ لوگ میرے خیال میں نہ پاکستانی عوام بھولے ہیں نہ جن کو بھولنا چاہیے. ان کو بھی یاد ہوگا کہ بھائی ان کی جو نیت رہی ہے کتنا بھی انہوں نے بدل لیا ہو, لیکن پھر دوبارہ یہ اسی طرح اسی جھاڑی میں سر وہ. I understand. Thank you very much. I'm sorry عامر, آپ سے زیادہ میں بات نہیں کر سکوں گا. تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب, اور ہم کچھ بھگوڑے عادل راجہ پر بات کریں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھگوڑے یوٹیوبر عادل راجہ روہت شرما جو کہ را کا ایجنٹ ہے, اس سے کیا بات کر رہے ہیں. جی بریگیڈیئر راشد ولی صاحب, کیا کہوں, مطلب ہمارے مطلب آفیسر ریٹائرڈ میجر وہ کس لیول پہ چلے جاتے ہیں؟ جی یہ بالکل قابل مذمت ایکٹ ہے, اور یہ تو اس میڈنس کا شکار ہیں پچھلے کافی مہینوں سے, اور جس تسلسل کے ساتھ یہ ایک ایسی وائل اور انسیڈوس مہم کا حصہ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ان تھیمز کو بار بار پروپیگیٹ کر رہے ہیں جن کا کوئی سر اور پیر تو ہے ہی کوئی نہیں, اور ٹوٹل ایم یہ ہے کہ ٹو پٹ ون انسٹیٹیوشن اگینسٹ اندر, اور لوگوں میں پولرائزیشن کو فروغ دیا جائے, اور ایسا اس قسم کا ایک ماحول بنایا جائے کہ جس سے کوئی کسی چیز پہ بلیف نہ جس کا رہ جائے, اور یہ ایسا کوئی جھوٹ کا ایک طلسم قدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے جس پہ وہ بیانیے کی یہ جو جنگ اس کا نام اس کو دیتے تھے, وہ ایکچولی یہ جھوٹ کی جنگ تھی, اور اس میں یہ کلیم یہ کرتے تھے کہ ان کے پاس انسائڈرز کی انفارمیشن ہے جو ان کو فیڈ کرتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور اب یہ چیز تو بالکل تشتش بام ہو چکی ہے کہ یہ ان کا تعلق کس سے تھا. اس کانورسیشن کے بعد جو روہت شرما کی ساتھ انہوں نے کی, اور روہت شرما کے جو لنکیجز ہیں وہ انڈین ایجنسی را کے ساتھ بہت واضح ہیں, اور اس کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں اگر کوئی شک و شبہ ہے, جو کوئی فینس سٹرز تھے جو ایمبیولنٹ تھے, تذبذب کا شکار تھے, جو یہ سمجھتے تھے کہ مے بی دیر از سم ایلیمنٹ آف جو لاجک, بٹ وہ تو بالکل ہی ڈسپروو اس کی اپنی اس کنورسیشن نے کر دیا ہے. اور انالیسس اگر اس کا کیا جائے تو پہلا تو انالیسس کا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کون سے ایسے عوامل تھے یا وہ کیا موٹیو کیا تھا جس کی وجہ سے یہ اس قسم کے پروپیگنڈا اور اس مہم کا یہ انہوں نے وہ شروع کیا ہوا تھا سلسلہ. اب وہ میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ تو ان کی کوئی نظریاتی وابستگی تھی, نہ یہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ان کی لائلٹی تھی. ان کی اصل جو لائلٹی تھی وہ پیسے سے تھی, کیونکہ اس میں کانورسیشن میں یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ جس طریقے سے اس چیز کو اپیلنگلی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ, اب لگ ایسے رہا ہے کہ یہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس کو گھیرنے کے چکر میں تھے کہ کسی طریقے سے ان سے میں پیسہ اکٹھا کروں, اور کورٹ فیس دیں. کورٹ فیس میں وہ تو ایک سارے ایکسکیوزز ہیں, اور اصل موٹیو یہ ہے کہ جی ان سرگرمیوں سے, اس قسم کی وہ سنسنی پھیلانے سے, جھوٹ بولنے سے جتنا پیسہ اکٹھا کر سکیں, مگر ایٹ واٹ کاسٹ. حیرانی اس امر پہ ہے کہ وطن فروشی کی تو ایک جو مثال انہوں نے قائم کی ہے کہ انسان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہو تو کم از کم اس کا کچھ لحاظ یا اس کا کوئی پاس ہونا چاہیے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنے اور سمجھنے کا ایک مقام ہے جو ان کی ہر ٹویٹ کو, ان کی ہر جو ویڈیو کلپ کو. بریگیڈیئر صاحب 2 چیزیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ایک لسٹ فار منی, اور دوسرا اوور ایمبیشیس ٹو بی پاپولر. اور اس میں انہوں نے مطلب یہ نہیں ان کو دھیان رہا کہ وہ کس ملک سے ہیں, کیا تعلق ہے اس کی فوج کے ساتھ تعلق. ایم آئی رائٹ؟ یس یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. جب پیسہ آپ کے حواس پہ سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمام جو لائلٹیز ہیں وہ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیں, جو حیران کن امر ہے. اور اس پہ یقین کرنا بہت سے لوگوں کے لیے اب بھی مشکل ہے جو ان کو پاس میں جانتے ہوں گے, جن کے ساتھ ان کی انٹریکشن رہی ہوں گی. مگر در حقیقت یہ ان کا اصل چہرہ جو ابھی سامنے آیا ہے یہ انتہائی بھیانک ہے, اور اس پہ ایک سول سرچنگ کی ضرورت ہے. یہ ہم سب کو
کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی جو چکا چوند ہے وہ ہمیں کدھر لے جاتی ہے. اور یہاں پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھی کردار وہ بھی انڈر سکروٹنی آنا چاہیے کہ اب جس طرح یوٹیوب نے ایک مانیٹائز کیا ہوا ہے یہ ویڈیو کلپس اور ویورشپ کے ساتھ اس کی مانیٹائزیشن کا ڈائریکٹ تعلق ہے, تو ابھی جو سوشل میڈیا ریگولیشن اور اس کی ایڈوکیسی کے علم بردار ہیں ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز کو کسی طریقے سے باور کروایا جائے کہ ایکچوئل جو اس کی ڈی مانیٹائزیشن جس کا میکانزم آج کل وہ کچھ بنا رہے ہیں وہ بھی ہونا چاہیے کہ جس شخص کی جھوٹ اس طریقے سے وہ تشتز بام ہو جائے تو پھر اس کو جو اس کے جو مانیٹری انسینٹیوز ہیں اور اس کے اس مضموم جو حرکات ہیں ان کے درمیان کس قسم کی فائر وال کیسی ڈالی جائے. بریگیڈیئر صاحب انفارچونیٹلی شاید ہماری کوئی وہ پروٹوکول نہیں ہے انڈر وہ جو جس کے تحت ہم ان کو وہاں سے اریسٹ کر کے واپس لا سکتے ہیں, تو لیکن کوئی نہ کوئی میڈیم تو ہوگا جس کے اوپر برٹش گورنمنٹ سے بات کی جا سکے کہ جی دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. جی ہاں بالکل, یہاں پہ ہمارے جتنے بھی ایڈوکیسی پلیٹ فارمز ہیں اور ہمارا میڈیا ہے, ڈپلومیٹک چینلز ہیں, ان کو بروئے کار لا کے یہ برٹش گورنمنٹ کو یہ اسٹرانگ ہمیں کرنا چاہیے ایجیٹیٹ کے ایشو, اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان کے اپنے ملک کے لیے بھی ایک خطرہ ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک ایسا شخص جو ایک پیسے کے لالچ میں اپنے ملک کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہا ہے تو کل اگر وہ برطانوی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ وہاں پہ بہت مؤثر پاکستانی اور بہت ایک اچھی خاصی تعداد ہے پاکستانیوں کی. یو رائٹ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر راشد ولی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.